सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। हुकूमत और अपोजिशन एक कोलिशन की गवर्नमेंट है, पीडीएम की गवर्नमेंट है, लेकिन पीपल्स पार्टी पीडीएम से क्यों तो बाहर थी, वो भी उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट में शामिल। मुल्क के अंदर मसाइल बहुत हैं और मसाइल कम नहीं हो रहे। खान साहब फिर उन्होंने तहरीक का ऐलान किया है कि महंगाई के खिलाफ एक तहरीक चल पड़ी। मैशियत, कभी डिफॉल्ट होने की बात, कभी सियासी अफरा तफरी ने भी मैशियत को सबसे ज्यादा नुकसान दिया है। पंजाब के अंदर एक सियासी बहरान, इस्लामाबाद के जो इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात मौखर हुए थे, उसको फिर का हुक्म दिया है कि आप उनको करवाएं। इसी के साथ सियासी जमातें जो कहती हैं कि पार्लियामेंट कंटिन्यू रहे, जमहूरियत कंटिन्यू रहे। जिस तरह यूके के अंदर, बरतानिया के अंदर वजीर आजम बार बार जाते हैं लेकिन पार्लियामेंट होती है, मेंबर्स होते हैं, लेकिन वो अपनी पोजीशन से इस्तीफा देते हैं। लेकिन खान साहब वाहिद पार्लियामेंटेरियन होंगे और इस मुल्क के लीडर होंगे जो कहते हैं कि असेंबलिया में तोड़ दूं और इलेक्शन चाहूं और नेशनल असेंबली से वो बाहर आए। मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपी सेनेटर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। मेरे साथ मोहतरम जनाब अतीक राजा साहब, अकेडमिक हैं, तज्जियाकार हैं, मॉडरेटर हैं, कंसल्टेंट हैं, किसी तारफ और तारीफ के मोहताज नहीं। अतीक साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट कंटिन्यू रहे, जमहूरियत कंटिन्यू रहे, सिस्टम कंटिन्यू रहे। मैंने पहला सियासतदान देखा है इमरान खान जो खुद असेंबलियों को तोड़ना चाहता है। जैसे बिलावल ने उनको कहा है, दावत दी है कि आप आए, पार्लियामान का हिस्सा बने। देखिए, ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को कंटिन्यूटी जो मिली है 2007 के बाद ऑनवर्ड, तो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज की मेहनत और उसमें एक मेच्योरिटी आप कह सकते हैं। अब बहुत सी ऐसी कुव्वतें हैं जो कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बातें करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वे अडॉप्ट हो जाए, तो इससे पाकिस्तान को वैसे भी माजी में भी नुकसान हुआ है और अभी तो बहुत हालात ख़राब हैं। इमरान खान जिस नर्सरी से पढ़कर ऊपर आए हैं, उस नर्सरी से मसोलिनी और हिटलर निकले थे एक ज़माने में। इसी तरह की जो नर्सरी पाकिस्तान में जिन लोगों ने उसको तैयार किया, तो पॉलिटिकल आदमी कम है, उसका माइंड कम है, इसलिए उसको इससे सरोकार नहीं है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, स्ट्रगल क्या होती है। आज जिस लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी चल रही है, इसमें हज़ारों लोगों की कुर्बानियाँ, जेल, फांसियाँ, जलावतनी, मारे, झूठे केसेस शामिल है। तब हम इस जगह तक पहुँचे हैं और वो भी अभी तक वो हमारी मंजिल नहीं है एक प्योर ऐसी हो जिसमें डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट हर फैसले करे, फाइनेंस हो, इकनॉमी हो, खारजा अमूर हो, दीगर इश्यूज़ हो, वो चीज़ें अभी बहुत दूर है। तो अगर वो सिस्टम ये चलता है और चीज़ों को चेंज करने में टाइम लगता है, वरना अगर ये सिस्टम टूटता है, टेक्नोक्रेट्स दीगर सिस्टम्स आते हैं, तो फिर कोलैप्स हो जाएगी इकनॉमी और मुल्क को खुदा न खास्ता हादसा हो सकता है। सही। राजा साहब, आप पब्लिक के साथ आपका ताल्लुक होता है, एक रिसर्चर भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं, तज्जिया निगार भी हैं, एकेडमिक भी हैं। महंगाई, बेरोजगारी, कह रहे हैं कि इन्होंने 8 महीने में मुल्क को तबाह कर दिया, डिफॉल्ट की तरफ गए। हमारे 4 साल दौर बड़ा जबरदस्त था, तहरीक इंसाफ। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? आपका क्या तज्जिया होगा इसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, आपने बड़ा ही समझें कि ऐसा सवाल किया है जो इस टाइम जो है ना वो समझना बहुत ज़रूरी है। हम एक जज्बाती कौम हैं, जो चीज़ हो रही होती है उसके साथ ही चल पड़ते हैं। पिछला जो सारा होता है, हमारी तारीख़ होती है, अभी जैसे साईं ने बड़ी अच्छी बात की कि बहुत कुर्बानियाँ और बड़ा कुछ हुआ है, ये यकदम ऐसे जमहूरियत जो है वो नहीं मिली है। तो
ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کا جو دور چل رہا تھا کووڈ سے پہلے حالات کیا تھے، اور جب کووڈ آیا ہے اس نے دنیا میں ایک مہنگائی کا سیلاب ساتھ لے کے آیا ہے، اور اس سچویشن کے اندر پھر لوگوں کے جو ریمارکس تھے، لوگوں کی جو پوزیشن ہے، آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں دنیا میں مہنگائی آئی ہے، ایسے نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں آئی، لیکن مہنگائی آئی ضرور، حالات خراب ہونا شروع ہوئے، اینڈ دے ور ایٹ دی ورسٹ کنڈیشن وین دی تھنگس چینج. جو پولیٹیکل ہمارے پاس سیناریو چینج ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے پہلے جو ہے نا وہ بالکل ساری چیزیں ٹھیک تھیں، لیکن 8-10 مہینے کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں وہ زیادہ انہوں نے جو ہے نا وہ رفتار پکڑ لی، جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہنگائی میں کئی گنا اضافہ یکدم ہو گیا. اس اضافے نے اچھا پھر جو ایک وہ ساری جس کو مختلف جو ہے نا نیریٹیوز بنائے گئے ہیں کہ جی یہ رجیم چینج ہے، یہ ہے، میں اس کو ایسے بولوں گا کہ جس سچویشن میں پچھلی گورنمنٹ چلے آ رہی تھی، اگر یہ سال ڈیڑھ اور نکال دیتی تو مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ لوگ اس کو الیکٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے، لیکن جو بھی تھا وہ ایک پولیٹیکل وے تھا، اس کا آئینی تبدیل طریقہ تھا. ہونا تھا، اور یہ سب کچھ ہوا، اور یہ سارے کا سارا پچھلے والا ملبہ بھی اس گورنمنٹ کے گلے میں پڑ گیا. اب جو اس ٹائم کی سچویشن ہے اس کو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں ڈیلی ایک نہیں کئی آرٹیکلز آ رہے ہیں، کئی خبریں آ رہی ہیں جی کسی منٹ بھی کسی ٹائم بھی دیوالیہ ہو سکتا ہے. اب ان چیزوں نے اور زیادہ پینک کریٹ کر دیا ہے. اگر آپ میسج میں جاتے ہیں تو یو فیل لائک، اس لیے کہ بار بار آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ بتائیے، آپ بہت سارے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، کب ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، ملک میں کیا ہوگا. اور اس صورتحال میں جو سب سے بڑا آج دن کو بھی میں کچھ لوگوں سے ڈسکس کر رہا تھا جب آپ سے بات ہوئی، وہ یہ ہوئی ہے کہ دیکھیے جو مڈل کلاس طبقہ ہے دنیا میں کسی بھی ملک کا، دیٹ مڈل کلاس از دا بیک بون آف دیٹ نیشن. ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ وہ جو مڈل کلاس ہے اس کو بہت دھچکا لگا ہے. جو پولیٹیکل سیٹ اپس چینج ہوئے ہیں اس کے اندر بھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے، کس طریقے سے یکدم یہ ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد جو یکدم مہنگائی کا ایک یکدم وہ ہوا ہے، وہ بھی ایک بڑی ڈسٹربنس ہے. اور آفٹر دیٹ آل اسٹل وی آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ دیٹ وٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. ہم نہ ہمارے معیشت کے جو گرو ہیں وہ بتا پا رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، نہ ہمارے سیاستدان قوم کو سیٹسفائی کر پا رہے ہیں کہ جی ہم کوئی اس کا حل آپ کو دیتے ہیں، کوئی سولوشن دیتے ہیں. تو سچویشن از ویری کمپلیکیٹڈ، بڑی عجیب سچویشن بنی. ڈاکٹر صاحب، سچویشن تو واقعی معاشی طور، سیاسی طور عدم استحکام ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، جس طرح عتیق صاحب کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب مطلب سچویشن کو پریڈکٹ نہیں کرتا. ویسے بھی فیوچر وی کانٹ پریڈکٹ فیوچر کو تو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ حالات ڈائریکشن ضرور بتاتے ہیں کہ ہماری ڈائریکشن کس طرف ہے، اور اس ڈائریکشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان میں 72 سال سے پرنٹ الیکٹرانکس میڈیا پر ہم کچھ حد تک بات کر سکتے ہیں، سب نہیں بات کر سکتے، کیونکہ اگر سب چیز بات کریں تو پھر یا تو مسلمانی فتویٰ آ جاتا ہے یا پھر غداری کا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں فریڈم آف ایکسپریشن اور اسپیچ نہیں ہے کلی طور پر، اور جب تک ہم فلی طور پر بات نہیں کرتے ہیں تو مسئلے کس طرح حل ہوں گے. پاکستان کی پوزیشن اس وقت بھی یہی ہے، اور جب جناح صاحب نے 11 اگست کی اسپیچ کی تھی اس وقت بھی یہی تھی. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ حادثے ہو سکتے ہیں، اور کووڈ کی وجہ سے بالکل انٹرنیشنلی ساری دنیا میں اکنامیکل بحران ہے، اور ہر جگہ ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس فلڈز آئے ہیں، یوکرین وار کا بھی امپیکٹ ہو رہا ہے ساری دنیا میں. تو یہ اپنی جگہ پر ہے، مگر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ وہ ٹھیک ہوتی نظر آ رہی ہے. دیکھیں، مڈل کلاس ایک چینجنگ پروسیس ہوتا ہے معاشرے میں. اگر یہاں کی مڈل کلاس کو ڈیلیبریٹلی یا تو مذہبی پارٹیز کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، یا مذہب پرست بنایا جا رہا ہے ایکسٹریمسٹ، یا پھر جو ہے اس کو فاشسٹ بنایا جا رہا ہے. اور جو چینجنگ جو فورس ہوتی ہے وہ فورس ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے غریب طبقہ. جس پارٹی میں غریب طبقہ اور مڈل کلاس اور دوسری کلاسز ہیں تو اس میں ہی چینجز آ سکتی ہے.
مڈل کلاس اٹ سیلف دنیا میں کہیں بھی چینج نہیں لائی. اب پاکستان میں جو مڈل کلاس کو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے، اور جو لوور طبقہ ہے وہ پاپولر پارٹیز کے ساتھ ہیں جو کہ معاشرے میں تبدیلی چاہ رہے ہیں، اور اس کو بلاک کیا جا رہا ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ دنیا میں دیگر ملکوں نے اڈاپٹ کی، اور وہ ریاست جو ہے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بن گئی. ہمارے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ ہم سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنیں، ہم ابھی بھی سیکورٹی اسٹیٹ ہے. اور اسی میں اس چیز میں ساری چیز سمائل ہے کہ ہماری معاشی ترقی یا معاشی پھل پھول کیوں نہیں جا رہا ہے. معاشرے میں جو دنیا ترقی کی ہے اس میں ایک نیشنل بورجوائی ہوتا ہے، جو کہ جو ایک بیپاری یا سرمایہ دار جو کہ ہمارے میں سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مارکیٹ مجھے ملے. بدقسمتی سے ہندوستان میں یہ ہے نیشنل بورجوائی. ٹاٹا برلا اس وقت کانگریس کے ساتھ ہے، ابھی لاکھوں لوگ وہاں نیشنل بورجوائی نظر آئیں گے. صحیح. ہندوستان ترقی کر رہا ہے. یہاں جو ہے نیشنل بورجوائی کو ابھرنے نہیں دیا. یہاں وہی دلال سرمایہ دار ہے جو کہ پراپرٹی یہاں بنا کر باہر بھیج رہا ہے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. ہم ان کے بارے میں کچھ بات نہیں کر سکتے. وہ مارکیٹس پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ نیچرل کسی کو ابھرنے نہیں دیتا ہے، وہ ٹیکسز نہیں دے رہا ہے، اور ہم بات بھی نہیں کر سکتے. پاکستان کی اکنامی کس طرح بہتر ہو سکتی ہے. اور آخری بات دیکھیں، یہ جو ریئل اسٹیٹ ہے یہ اچھی بات ہے، مگر یہاں جو ٹوٹل پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کہ بھائی جس کے پاس دو پیسے آتے ہیں وہ فلیٹ لیتا ہے، یہ جو ہے پلاٹ لیتا ہے. پر ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے جو چائنا یا ہندوستان یا دیگر ملکوں میں ہے کہ جس کے پاس 2 کروڑ یا 1 کروڑ یا 50 لاکھ بھی آئے تو وہ ایک چھوٹی کاروبار شروع کرے، انڈسٹری شروع کرے، وہ اپنے فیملی کے 1-2 آدمی کو لگا دے. اسی طرح معاشرے بڑھتے ہیں. راجہ صاحب، ڈاکٹر صاحب کی آپ نے بات سنی. عوام جو ہوتی ہے اس کو ریلیف، یعنی کہ کہیں بھی آپ جائیں، جمہوریت 2007-2008 سے شروع ہے، جو ہے نا کنٹینیو جمہوریت چل رہی ہے، سسٹم چل رہا ہے. جمہوریت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، یعنی کہ گڈ گورننس نہیں ہے، پرفارمنس نہیں ہے، ریلیف نظر نہیں آ رہا، اور جمہوریت مضبوط بھی نہیں ہے، پارلیمنٹ بھی مضبوط ہے، سارے فیصلے عدالتی میدانوں میں ہو رہے ہیں. ذمہ دار کون ہوگا؟ بریک کے بعد آتا ہوں. بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بردر. عتیق صاحب، آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سوال آپ کے سامنے. پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہو رہی، جمہوریت مضبوط، جمہوریت ہے بھی صحیح، 2007-8 سے کنٹینیو گورنمنٹ چل رہی ہے، ریلیف بھی عوام کو نہیں، سارے فیصلے عدالتی میدانوں میں. سر میں اس کو دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے جو ہے نا ود ریفرنس آف ہز ارلیئر ورڈز کہ جمہوریت جو ہے آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ اگر آپ امریکن ہسٹری اسٹڈی کرتے ہیں ایک ٹائم لگتا ہے اس کو میچور ہونے میں. تو میں اتنا الزام تو نہیں دوں گا اپنی جمہوریت کو بھی کہ جی یہ فل فارمیٹ میں فوری طور پہ آ جائے. کچھ مواقع نہیں ملے، کچھ ماحول نہیں ملا. جب سے ہمارا ملک بنا ہے ہم مختلف سٹیجز سے گزرے ہیں، تو پہلے نمبر پہ تو اس کو موقع دینے کی ضرورت ہے. آپ دیکھ لیے کہ ہارڈلی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی ٹینیور کمپلیٹ ہوتا ہے جیسے کہ اب ہوا ہے. انکمپلیٹ ہم جو ہے نا پھر اس کے اندر ہو گئے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں. ان کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے خیال میں اگر ہم لوگ ایک پیج پہ آ جائیں، جیسے اس ٹائم جو سچویشن ہماری بنی ہوئی ہے، تو ایک بڑا سوال، دیر از اے بگ کویسچن مارک کہ سلوشن کیا ہے. ادھر سے پی ڈی ایم جو ہے وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے، پی ٹی آئی جو ہے اس کا الگ ایک قسم کا ڈیمانڈ ہے کہ جی آپ ایسے کریں جیسے ابھی آپ نے بولا، وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اب ان ساری چیزوں کے اندر جو پس رہی ہے وہ عوام ہے. آپ کے ادارے اور کمزور ہو رہے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو مضبوط کیا جائے. اب یہاں پہ جیسے ابھی آپ کا سوال بھی اسی سے ریلیونٹ ہے کہ اگر ہم اس چیز پہ آ جائیں کہ دیکھیے سب نے مل کے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، تھوڑا سا اگر احساس ہو جائے کہ اس پوزیشن کے اندر پی ٹی آئی بولے کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، ٹھیک ہے، ایکسیپٹڈ،
آپ والی بات کہ دوبارہ الیکشن کرائیں، آپ دوبارہ ریزائن دے دیں، دوبارہ آپ کھڑے ہو جائیں، پھر الیکشن کرائیں، تو میرے خیال میں اس کنڈیشن میں ملک جو ہے وہ یہ ساری چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا ہے، بے شک. نہ بار بار کے الیکشن افورڈ کر سکتا ہے، نہ یہ ساری. تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم الزامات کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھیں اور ایک دفعہ بیٹھ جائیں. دیکھیں معاملہ جو حل ہونا ہے، دا اونلی سولوشن آئی کین سی دیٹ از ڈائلاگ. ڈائلاگ کے سوا کوئی سولوشن نہیں ہے. آپ بے شک مارچ کر لیں، آپ ہڑتالیں کر لیں، آپ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں، اینڈ آف دا ڈے کیا ہونا ہے، آپ نے ٹیبل ٹاک کرنی ہے. تو جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان سارے سالوں کے اندر جو معاملہ ہوا ہے اس میں ایک بڑا ریزن یہ ہوا ہے کہ ویژن کو سب کے لیے کلیئر نہیں کیا گیا کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. اور پھر جب ویژن کلیئر نہیں تھا تو مشن بھی ہمارا ایسے ہی تھا، وہ بس دیاڑیاں لگ رہی تھیں کہ ٹھیک ہے جی بس ٹائم چل رہا ہے، ڈیموکریسی چل رہی ہے، یا واٹس ایور دا نیم یو گیو اٹ. اب بھی ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں. 75 ایئرس کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا وہ ملک، آج بھی ہم اس کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک تھا بنگلہ دیش، ہمارا حصہ تھا، ہم سے جدا ہو گیا، وہ ہم سے آگے نکل گیا اکانومی میں. روزانہ کی بیس کے اوپر ہمیں ریٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ بارڈر کے پار پیاز اتنے روپے کلو ہے اور ہمارے پاس اتنے روپے کلو ہے. یہ کل جو طالبان جو ہیں جنہوں نے ملک کو دوبارہ جو ہے نا وہ ٹیک اوور کیا ہے، ادھر آپ ڈالر کی جو ہے نا وہ دیکھ لیں کرنسی ایکسچینج ریٹس کیا ہیں، ہمارے پاس کیا ہے. اب ان ساری چیزوں کے اندر بہت ضروری ہے کہ ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ ملک کے اوپر رحم کیا جائے. یہ میں بڑی سمجھیں کہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے، ہمیں ذاتیات سے نکلنا پڑے گا. ہمیں اپنے وہ بیانیے جو کہ ہماری پذیرائی کرواتے ہیں ان سے نکلنا پڑے گا. ہمیں ملکی ایک بیانیہ بنانا پڑے گا. لیٹس کم اینڈ میک ون نیریٹو. کیا ضروری ہے کہ میں ایسا بیانیہ بناؤں جو کہ صرف اور صرف میری پارٹی کو ہی سمجھیں کہ اوپر لے کے جائے، یا مجھے ہی لوگ جو ہے نا وہ فیوریٹ قرار دے دیں؟ کیا مجھے صرف ایسے بیانیے کی ضرورت ہے کہ میرے اپنے ادارے جو ہیں اس کے اندر وہ پیچھے چلے جائیں؟ کیا مجھے کوئی ایسے بیانیے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے ملک کے جو ہے وہ نقصان کے اندر چلا جاؤں؟ یقین جانیے جب یہ سوچ کے اوپر سوچا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی لائن پہ ہیں پی ٹی آئی کے ایم بڑے ووکل ہیں، بڑی ایکٹیو ہیں، عظما ریاض جدون صاحبہ میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آپ کنٹینیو کریں بات. جی، تو ایسی پوزیشن کے اندر میں نے جیسے ایک جملہ شیئر کیا کہ مہربانی فرما کے ملک پہ رحم کریں سب، چاہے وہ اقتدار والے ہیں یا جو باہر بیٹھے ہوئے اقتدار سے وہ ہیں. جب آپ سوچیں گے کہ یہ ملک ہمارا ہے، آپ سر میڈیا سے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام ہے، میڈیا میں آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں اور بڑے ماشاءاللہ آپ کے تجزیے پسند کیے جاتے ہیں. پچھلے 8-10 مہینے سے آپ کے دشمن ممالک کو پراپیگنڈا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی. کیوں نہیں پیش آ رہی؟ اس لیے کہ ہم اپنے لیے ہی کافی ہیں. ہم نے ملک کے خلاف ہی پراپیگنڈا شروع کیے ہوئے ہیں اور جس کے اندر ان کے اربوں روپے بچ رہے ہیں اور ہم ان کا رول پلے کر رہے ہیں. اور ہمارا ملک جو ہے وہ ان مہینوں کے اندر میرے خیال میں مہنگائی تو اپنی جگہ پہ ڈیفینیٹلی اور اوپر آئی ہے، لیکن ہم نے ملک کو اندرونی طور پہ ڈس انٹیگریٹ کیا. مجھے عظما ریاض جدون صاحبہ آپ کیا کہیں گی؟ ملک کے اندر معیشت بہتر نہیں ہے، دوسری طرف آج سے آپ نے جو ہے ملک کے اندر مہنگائی کے خلاف تحریک شروع کی ہے، یعنی کہ ریاست کو بھی نقصان، معیشت کو بھی نقصان. اس ٹائم تو آپ کو جو ہے نا اس مارچ کو معطل کرنا چاہیے تھا اور ملک کے ساتھ سب کو مل کے ایک گرینڈ ڈائلاگ کی طرف ہونا چاہیے تھا. کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امتیاز صاحب. دیکھیں امتیاز صاحب، ہمارا اصل میں کسی گورنمنٹ کے ساتھ یا کسی فرد واحد کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات صرف عوام کی کرتے ہیں، بات صرف پاکستان کی کرتے ہیں، خان صاحب اور پی ٹی آئی کے تمام ممبران. دیکھیں جس وقت خان صاحب کے خلاف پیپلز پارٹی اور نون لیگ احتجاج کرتی تھی تو ہم نے تو کبھی بھی ان کو منع نہیں کیا، بلکہ ہم نے ان کو کبھی ان کے راستے میں کنٹینرز نہیں کھڑے کیے. ٹھیک ہے جی، ہر ایک پارٹی کا اپنا موقف ہوتا ہے، اس کو وہ لے کے چلتی ہے.
اور احتجاج کرتی ہے، اور یہ ہر کسی کا آئینی قانونی ہر پارٹی کا حق بھی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس قانون کے تحت اور جس آئین کے تحت آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اتارا، اسی لیے اتارا کہ جی ہماری باری میں مہنگائی تھی، مہنگائی ہم نے جس طرح سے کنٹرول کی تھی، آج پوری ملک کو اور تمام عوام کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے مہنگائی کنٹرول کر کے رکھی، کس طرح سے ہم نے معیشت کو سنبھالا ہوا تھا، اور کس طرح سے ہم جی ڈی پی گروتھ جو ہے 6% پہ لے کر گئے تھے۔ اب وہی چیزیں جن چیزوں کے اوپر ان کو اعتراض تھا پی ڈی ایم کو، اور وہ آ کے آج حکومت میں بیٹھے، آج آپ دیکھ لیجیے جی کہ آج ہمارا آٹے کا جو 20 کلو کا تھیلا ہے وہ 2600 روپے کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ آٹے کا تھیلا 2600 روپے کا ہو، وہاں پہ غریب کیا کریں گے؟ وہ مریں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ اور پھر لوگوں نے ہمیں ووٹ اس لیے دیا تھا کہ ہم عوام کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئیں، نہ کہ ان کو مہنگائی کی چکی کے اندر پیس کے رکھ دیجیے۔ آج اگر پی ٹی آئی عوام کے لیے انفلیشن جو اتنی زیادہ پاکستان کے اندر ہو گئی ہے، اس کے خلاف اگر نکل رہی ہے، پروٹیسٹ ہی کر رہی ہے نا، کوئی ہنگامہ یا توڑ پھوڑ یا کوئی خدا نخواستہ اس قسم کی چیز تو نہیں ہے نا، تو پھر پی ڈی ایم کو کیوں اس بات پہ اعتراض ہوتا تھا؟ جب یہ کرتے تھے تو ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، ہاں ہم نے ضرور یہ بات کہی کہ جی ہم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ مہنگائی کیوں ہوئی، جبکہ ہمارے دور حکومت میں آپ کو پتا ہے کرونا کی وبا 2 سال تک رہی ہے، اور اس کے باوجود ہمیں انٹرنیشنل فورم کے اوپر اس چیز پہ اپریشیٹ بھی کیا گیا کہ 2 سالوں کے اندر جس طرح سے پاکستان کی اکانومی کو سنبھالا گیا اور اس کو پازیٹیو اس کی چیزیں جاتی رہی، تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا تھا۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس وقت ہر شخص پریشان ہے، ہر گھر کے اندر مہنگائی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے شروع ہوئے میں ہیں، لوگوں کے لیے بنیادی ضروریات زندگی پوری کرنا وبال بن گیا ہے، ان کے بچوں کے لیے بچوں کی فیسیں ہو گئی، پھر اس چیز کو بھی چھوڑیں، آپ بجلی کے نرخ دیکھ لیجئے، آپ گیس کے نرخ دیکھ لیجئے کہ وہ کہاں سے کہاں پہ چلیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں پھر پی ٹی آئی اگر عوام کے لیے نہیں نکلے گی تو پھر کس کے لیے نکلے صحیح، گی؟ ٹیلی فون لائن پہ ہی رہیں۔ ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سینیٹ رہ چکے ہیں، میرے ساتھ تجزیہ نگار عتیق راجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی آپ کو سنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہیں گے ہم پبلک کے لیے لکھ رہے ہیں، عوام کے لیے، آپ نے بھی احتجاج کیا، ہم نے تو آپ کو نہیں روکا، ہم بھی احتجاج کریں، جمہوریت کا یہ تو ایک حصہ ہے، یہ تو جمہوریت میں ہوتا ہے، کیا کہیں گے؟ بالکل کریں، ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں، سارے پاکستان میں کریں، ہر گلی میں کریں، ہر گلی اور محلے میں جا کر کریں، ہم ویلکم کرتے ہیں، ہم نے ان کو روکا نہیں ہے۔ ان کو ٹائم پاس کرنا ہے اگست 23 تک، بالکل کریں، احتجاج کریں، عدالتوں میں جائیں، جو کچھ کرنا ہے کریں، بیان دیں باجوہ کے خلاف، موسٹ ویلکم، جو کچھ کریں۔ اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کریں ضرور، لیکن الیکشن جو ہیں اپنے ٹائم پہ ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ مجھے جلدی الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، جو کہنا ہے آپ باجوہ صاحب کے لیے کہیں، اور باجوہ صاحب نے تو آپ کو سپورٹ کیا تھا، اور آپ کے بیانات، خان صاحب کے بیانات، وزراء کے بیانات، سب کے بیانات آپ کے سامنے ہیں کہ ہم سیم پیج پہ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، وہ سب جو فیصلے ہوتے ہیں میں کرتا ہوں۔ بعد میں خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس تو اتھارٹی ہی نہیں تھی، فیصلے وہ کرتے تھے، کیا کہیں گی عظمیٰ صاحبہ؟ دیکھیں جی بالکل اس میں بالکل یہ چیز ڈینائی نہیں کروں گی کہ بالکل جی شروع میں ہماری فوج، ہماری سیاسی قیادت تمام جو تھے وہ ایک پیج کے اوپر تھے، اور شاید وہ ایک پیج پہ رہنے کی ہی وجہ سے پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی آ رہی تھی، پاکستان کے اندر ریمیٹنسز پاکستان کے انکریز ہو رہے تھے، فورن ایکسچینج بڑھ رہے تھے، دیکھیں ساری چیزیں پازیٹیو اس میں جا رہی تھی۔ لیکن بیچ میں جب وہ سازش اور مداخلت والی چیز آئی اور رجیم چینج آپریشن ہوا، تو اس میں دیکھیں جی سب کو نظر آ رہا ہے کہ پھر رجیم چینج کیوں ہوئی، پی ڈی ایم کیوں آئی، پھر جس تحت پی ڈی ایم کو آپ لے کر دیکھیں خان صاحب کو کس بات پہ اعتراض ہے؟ خان صاحب کو صرف اس بات پہ اعتراض ہے کہ اگر آپ پی ڈی ایم کے
अभी तक तो खैर हमें कोई इस किस्म का एक ईमानदार शख्स नजर नहीं आता, लेकिन कोई ऐसे शख्स को भी आप लेकर आ जाते, आप ला के वजारत की कुर्सी पे बिठा देते जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस ना लगे हुए थे। आज आप देखें ना, आज असेंबली के अंदर क्या काम हो रहा है, कोई ऐसा बिल पास हुआ हो जिसमें अवाम को रिलीफ मिल रहा हो। आज आप देखें इसहाक डार के ऊपर जितनी भी एलिगेशन थी उन सबको अदालतों की तरफ से खत्म कराया गया, और आज उनके जो मुंजमद असासे थे उनको बहाल किया गया, उनके घरों को उनके हवाले किया गया। मुझे आप ये बताएं, असेंबली क्या इसलिए बनाई गई है, या असेंबली के अंदर आज अवामी नुमाइंदे इसलिए बैठे हुए हैं कि वो सिर्फ अपने आप को रिलीफ देंगे, अपने असासों को प्रोटेक्शन देंगे, अपनी औलादों को प्रोटेक्शन देंगे? अभी तक आपने कोई ऐसी चीज असेंबली के अंदर होती हुई देखी जो अवाम को रिलीफ दे रही हो, जो मुल्क को फायदा दे रही हो, जो मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर रही हो? टेलीफोन लाइन पर हैं अतीक साहब, कह रहे हैं कि हमारे दौर में, शुरू के तो टाइम में जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब हमारे साथ थे, सेम पेज थे, और हमारे दौर में इस्तेकाम आ रहा था मुआशी तौर। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? सर मैं जो है आपके इस सवाल के जवाब के साथ 2-3 पॉइंट, मैंने मैडम की बड़ी अच्छी बातें सुनी, आई वुड लाइक टू आंसर। पहले नंबर पे तो देखिए, जब तक मामलात आपके फेवर में चलते रहते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, तब तक सारे हमारे लिए जो है ना वो अच्छे होते हैं, और फिर उन बातों के बारे में हम यही कहते हैं जो भी आपने बोला कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में था, सब कुछ मैं खुद कर रहा था। जब हाथ से निकल गया तो सारे का सारा मलबा हम किसी एक शख्स पे डाल देते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमारी इस टाइम सिचुएशन है, हमारे पास टीटीपी वाले दोबारा से एक्टिवेट हो गए हैं, हमारे पास बलूचिस्तान में जो हमारे होस्टाइल कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने बंदे एक्टिवेट कर दिए हैं, टेररिज्म दोबारा से एक्टिवेट हो गया है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमें क्यों निकाला से निकलना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे मियाँ साहब के क्यों निकाला से, खान साहब के क्यों निकाला से बाहर आना पड़ेगा, और इस बात को समझना पड़ेगा कि इस सिचुएशन के अंदर हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत है। अगर जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला, देखिए दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी दैट यू आर अलाउड टू प्रोटेस्ट। आप आइए, एहतजाज कीजिए, आपको आज़ादी है, आप बिल्कुल मज़ा आता है, अच्छा लगता है। पीटीआई ने भी अलाउ किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर जब आपके मुल्क का इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब हुआ है, और आप जहां भी देख लें ये इक्वेशन है पॉलिटिकल सिचुएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इकोनॉमिकल सिचुएशन। अगर आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब है तो डेफिनेटली उसके असरात आपके इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर पड़ते हैं, और ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। इन हालात के अंदर मेरे ख्याल में ज़रूरी है, पहले नंबर पे ये मेरी एक सजेशन है कि पहले नंबर पे जो कुछ भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपका रिश्ता ख़राब हुआ, या जैसे भी किसी एक फ़र्द वाहिद का आप नाम ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कोई भी एक फ़र्द वाहिद इदारा नहीं है। यहाँ पे एक मेहरबानी करनी होगी कि अपने इदारों को मुस्तहकम करने के लिए अगर किसी एक बंदे से कोई इस किस्म की गलती हुई है, ब्लंडर हुआ है या कई हुए हैं, तो काइंडली उसको एक सेपरेट जो है चैप्टर करके बंद किया जाए, दोबारा से अपने इदारों के साथ खड़ा हुआ जाए। ये हमारे इदारे हैं, देखें फ़ौज कोई जो है ये हिंदुस्तान की फ़ौज नहीं है, ये हमारा इदारा है, हमें इसके साथ खड़ा होना है। इसलिए कि जब एक हमारा सिपाही जो है वो बॉर्डर पे 30-40 हज़ार रुपये के लिए जो सैलरी ले रहा होता है शहीद होता है, तो आप यकीन जानिए कि हमारा दिल जो है ना वो कटता है, हमारी जान जाती है, और हमारे वो हौसले हैं जो हमारे इन सिपाहियों, हमारे शहीदों को जो है ना वो वहाँ पे खड़ा करते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल में अगर किसी को भी इस तरीके से इतनी सैलरी पे बोल दिया जाए हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, तो कोई भी नहीं जाएगा। सही। मैडम क्या आप मुझे 1 मिनट में रेस्पॉन्ड करें, तो फिर मैं आपसे, मैंने टाइम लिया था 10 मिनट, फिर टाइम पूरा होता है, क्या कहेंगी आप कुछ अगर रेस्पॉन्ड करना चाहे? देखिए बिल्कुल मैं अपने भाई के साथ एग्री करती हूँ कि कोई एक वाहिद शख्स
किसी इदारे को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव किसी भी इदारे का इस तरह का बिठा देते हो जो उस इदारे के लिए और बाकी तमाम इदारों के लिए एक तबाही का बायस बने, तो आज देख लीजिए कि वो तो तबाही करके चला गया, लेकिन अब जो मुल्क की सूरत हाल है, दहशतगर्दी देख लीजिए आप किस तरह से फैलती जा रही है। फिर इसके अलावा आप ये देखिए कि अफगान बॉर्डर्स के ऊपर जो तार है उसको किस तरह से काटा जा रहा है, जो हमारे दौरे हुकूमत में लगाई गई उसको प्रोटेक्ट किया गया, आज वो तमाम चीजें किधर है, उन चीजों के ऊपर नजर क्यों नहीं रखी जा रही। आज ये तमाम दहशतगर्द जो है इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा जो माशी दहशतगर्दी हो रही है इसके ऊपर इतने ज्यादा सवालात उठ रही हैं। देखिए जी, बात यह है कि और फिर आज कल से हम जो एक नया एक चीज सुनने में आ रही है, वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बातें हो रही हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाई जाएगी, उसको बिठाया जाएगा। देखिए, मैं खुद समझती हूँ कि मेरी अपनी पर्सनल राय भी है और ये खान साहब की भी जो अभी पिछले दिनों जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें उनके ख्यालात से जो चीज अंदाजा जिसका मैं लगा सकी उसका यही है कि जी इस वक्त अगर हम तमाम सियासी जमातें बिल्कुल हमें इकट्ठा होना चाहिए और इस निज़ाम के खिलाफ सबसे पहले कि सियासत अगर कर रही है या जो हमारे ऐवान हैं ये अगर इनकी एक सुपरमेसी है तो इनको सुप्रीम रखना चाहिए और इनकी अगर सियासतदान अपनी डोमेन में रहकर अपने मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसीज बनाएं, कानून बनाएं, अपना काम तरीके से करें, फौज अपनी डोमेन में रहे, अदालत अपनी डोमेन में रहते हुए पाकिस्तान के साथ सिंसियरली रहते हुए काम करें और अपनी जात को निगेट करें, तो बहुत सी चीजों के ऊपर काम हो सकता है। जी आपकी बड़ी मेहरबानी। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन को आगे बढ़ाते। वेलकम बिगनास। जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है, टेररिज्म जिस तरह एक्टिवेट हुआ है, टेररिस्ट जिस तरह हुआ है, चमन का वाकया आपके सामने है, बनू का वाकया आपके सामने है, इस्लामाबाद में जो खुदकुश हुआ, जो धमाका हुआ वो भी आपके सामने। इस वक्त एक तरफ मैशियत है, दूसरी तरफ आपको टेररिज्म है। डॉक्टर साहब, दहशतगर्दी, टेररिज्म, मसाइल, पब्लिक, अवाम, पीपल्स पार्टी, गरीबों की जमात, किसानों की जमात, ये ना अहल थे, ना लायक थे, नए थे, लाए गए थे, बिठाए गए थे। आप तो एक्सपीरियंसड हैं, अहल हैं और लायक हैं, इतना तजुर्बा है। भुट्टो साहब की जमात, बीबी की जमात डिलीवर नहीं कर पा रहे। 2004-05 में ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन के हवाले से ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन की बात, उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से आगे चलकर इनको पैदा किया गया। खान साहब भी अभी चैंपियन बन रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ, उसका सवाल का जवाब यही है जो आपके गुफ्तगू के स्टार्ट में मैंने की थी कि ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन का इदारा कायम करें और अगर जो मैंने जुर्म किए मैं बिल्कुल कन्फेस करता हूँ, आपने जुर्म जो किए आप कन्फेस करें और किसी ने किया है तो वो कन्फेस करे। इसी तरह डिस्कशन आगे बढ़ेगा ना। मुझे ज्वाइन किया है ब्रिगेड रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब, दिफाई तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं, मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं ब्रिगेडियर साहब। थैंक यू इम्तियाज भाई। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहेंगे? ये जो वेव है टेररिज्म की, टेररिस्ट एक्टिवेट हो गए, टेररिज्म एक्टिवेट हो गया पूरे मुल्क के अंदर। सियासी क़यादत को, मिलिट्री लीडरशिप को सेम पेज पे आना होगा। एक दफा फिर जो है ना दहशतगर्दों ने सर उठाना शुरू किया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसी ये बहुत बदकिस्मती है कि जो इसको पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की वजह से टेररिज्म ने एक अपॉर्चुनिटी को देखा है कि जिसके ऊपर उन्होंने कैश करते हुए, उस अपॉर्चुनिटी को कैश करते हुए दोबारा से टेररिज्म करना शुरू की है। पिछली गवर्नमेंट के अंदर एक सोच थी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ जो है वो मुज़ाकरात किए जाएं और उनको वापस उनके फैमिली के साथ रीजॉइन किया जाए ताकि फाटा में अमन लाया जा सके। उसको ठीक है, वो नेक नियति होगी, उनकी लाजमी होगी, लेकिन मैं उसको क्वेश्चन नहीं करता पिछली गवर्नमेंट को। लेकिन ये जरूर है कि उसको तालिबान ने बजाय कि अच्छी अपॉर्चुनिटी करने के बजाय उन्होंने अपने इसको तैयारी के लिए इस्तेमाल किया इस वक्त को, और अब दोबारा से उन्होंने सर उठाना शुरू किया, जिसका कि अब प्रेजेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट और मिलिट्री लीडरशिप जो है उसको इसका काफी जो है इसका इदराक है। और आज ही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसका भी बेसिकली जो मकसद था वो ये नई जो वेव टेररिज्म की है इसको कुचलने के लिए था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल और मिलिट्री गवर्नमेंट को एक पेज पे होना चाहिए
اور ابھی جو اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے اس سے بڑی امپورٹنٹ میٹنگ کا جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے وہ اس چیز کو کلیئرلی شو کر رہی ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ ایک ہی پیج پہ ہے اور ٹیررزم کے لحاظ سے ایک کامن بیانیہ ہے کہ جس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے اور ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ ٹیررزم کا سر جو ہے وہ کچلا جائے گا. آج کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے وہ بہت ٹائملی ہے اور جس میں دو چیزوں کے اوپر بڑا خاص کر کے جو فوکس کیا گیا ہے. پہلی تو آپ کی جو ہے اکنامک ایمرجنسی اور دوسرا آپ کا نیشنل انٹرسٹ اور تیسرا آپ کہہ سکتے ہو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے آپ کی ٹیررزم کے حساب سے. تو آج جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر آئی ایس آئی اور دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے تمام سیکورٹی سچویشن کا ایک پورا ایک جائزہ لیا اور اس کے عوامل کے متعلق بتایا ہے اور یہ بھی کہ اس کو کیسے کلا کما کر سکتے ہیں. اسی طرح ڈار صاحب نے آج بتایا کہ کس طرح کی نیشنل لیول کے اوپر جو ایمرجنسی ہے معیشت کے لحاظ سے اور اس کی کیا جو ہے سٹیپس جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں وہ پرپوز کیے ہیں. اسی طرح حنا ربانی کھر صاحبہ نے افغانستان کے اندر جو سکت کے حالات ہیں اور جو پاکستان کے ساتھ ویسٹرن بارڈر پہ ان کے جس طرح کے تعلقات ابھی ابھر رہے ہیں یا وہاں پہ ٹی ٹی پی کو جس طرح سپورٹ کیا جا رہا ہے اس کے متعلق مکمل بریفنگ دی ہے. تو اس سے جو ہے یہ انتہائی خوش آئند ہے کہ ٹائملی ہم نے اس کے اوپر ایک لائے عمل اختیار کرنے کا سوچا ہے اور ابھی یہی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے جس کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ تمام فورسز کی تمام آرم فورسز کی نیوی ایئر فورس اور آرمی کی وہ انشاءاللہ پیر کو بیٹھ کے جو آج سجیشنز دی گئی ہیں اس کے اوپر جو ہے فیصلے کریں گے. اور میرا پورا یقین ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم اس جو ٹیررزم میں دوبارہ سر اٹھانا شروع کیا اس کی شدت کے ساتھ اس کا رسپونڈ کریں گے اور افغانستان گورنمنٹ کو خاطر خواہ اس کا جو ہے وہ اب نوٹس لینا پڑے گا. اب اس طرح کی چیز نہیں چلے گی کہ آپ سب چیزیں سپورٹ جو ہے پاکستان سے لیں اور جب ٹی ٹی پی کی بات آتی ہے ٹیررزم کی بات آتی ہے پاکستان کو ملائن کیا جاتا ہے. تو لہذا پولیٹیکل گورنمنٹ کا ایک فورن پالیسی ایک نئی بنانی پڑے گی یا ایک اس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا کہ جس سے بغیر ایک اینیمیٹی کریٹ کیے ہوئے ان کی جو عبوری گورنمنٹ ہے طالبان کی افغانستان کے اندر اس کے ساتھ ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ ان کے سٹیکس بڑھائے جائیں ان کے جس طرح کہ ہم یہاں سے راشن دیتے ہیں ان کو یا دوسری چیزیں پاکستان سے سپلائی ہوتی ہیں کچھ سٹیکس کے اوپر ہمیں کھیلنا پڑے گا. ادروائز یہ چیزیں اگر بڑھتی چلی گئیں تو بعد میں آنے والے دنوں میں اس کو روکنا کافی مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا آج کی جو میٹنگ ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جس میں ساری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی میرے خیال میں کافی خوش آئند ہے. بڑی مہربانی بریگیڈیئر صاحب آپ نے ٹائم دیا. میں عتیق صاحب آپ جو ملٹری لیڈرشپ ہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو بیٹھنا پڑے گا سر کچلنا پڑے گا ان دہشت گردوں کو اور ٹی ٹی پی اور جس طرح افغان گورنمنٹ ہے ان کو کافی سپورٹ ہوتی ہے یہاں سے پاکستان اس کو بھی ری وزٹ کرنا پڑے گا اس پالیسی کو. کیا کہیں گے؟ جی بالکل میں ایگری کروں گا. ابھی بریگیڈیئر صاحب نے جو باتیں کی کہ ہمیں جو ہے وہ ریوائز کرنے پڑے گی یہ پالیسی دیکھنی پڑے گی. افغانستان کے ساتھ جو ہمارا ایک رشتہ رہا ہے ایک تعلق رہا ہے وہ ایسے ہی رہا ہے جیسے ایک فیملی کا ہوتا ہے بھائیوں کا ہوتا ہے. اور ان سارے احسانوں کے بعد ان سارے چیزوں کے بعد اگر اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوگی تو ہم سوچنے پہ مجبور ہیں کہ کیا کیا جائے. جب ہمارے ملک کا پاسپورٹ لے کے آپ دنیا میں جائیں اور پھر ہمارے خلاف بات کریں تو ڈیفینیٹلی کچھ سوچنا پڑے گا. آپ ہمارے خلاف ہی کھڑے ہو جائیں جب جیسے بھی آپ نے چمن کا ذکر کیا جو ساری باڑھ کے اوپر جو سچویشن کریٹ ہوئی تو ڈیفینیٹلی پیسفلی وی ہیو ٹو ریوائز اوور پالیسی. دیکھنا پڑے گا کہ حالات کے مطابق پیسفلی کیا کیا جا سکتا ہے کس طریقے سے ان کے ساتھ دوبارہ ڈائلاگ ہو سکتا ہے اور اپنا موقف بتانا پڑے گا. دیکھیے جب ہم ہر چیز میں آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو ہمیں آپ کا تعاون جو ہے وہ بڑا اوپنلی چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ آپ کسی اور کے اشارے کے اوپر کچھ کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ری وزٹ کرنی چاہیے پالیسی کو پولیٹیکل لیڈرشپ کو آگے آنا چاہیے ایک پلان دینا چاہیے. دوبارہ یہ چیزیں ہونا ایک بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. کیا کہیں دیکھیں آج جو میٹنگ میں جو فیصلے ہوئے ہیں اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان کے جو حالات ہیں وہ خطے کے حالات اور انٹرنیشنل حالات سے پوشن کرتے ہیں. جب آج یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کون کون انوالو ہے ایک طرف یوکرین کی جو سپورٹ کر رہے ہیں دوسری طرف وہ ہے جو رشیا کی سپورٹ کر رہے ہیں. دنیا ویسے ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. اس کے بعد اس خطے میں اس کے اثرات بھی آ رہے ہیں. اس خطے سے لوگ وہاں جا رہے ہیں
یہاں سے ویپنز جا رہے ہیں، اور اس کے حالات جو ہیں افغانستان میں بھی ہو رہے ہیں، اور IS اور طالبان اور اس کے انفلوئنسز ہمارے پاس بھی آ رہے ہیں. تو یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، سارے خطے کا اور دنیا کا ایشو ہے، اور اس کے اثرات چلیں گے اگر ہم کوئی بھی پالیسی ریوزٹ کریں یا کچھ بھی کریں. اور انٹرنیشنلی جس طرح پاکستان کی 75 سال پالیسیز رہی ہیں ان کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں عتیق صاحب کہ ہم 75 ایئرز جو ہماری پالیسی ہیں وہ بھی کتنی رہی. آپ کو خود پتہ ہے کہ کافی چیزوں پہ ہم نے جو ہے نا نقصان، اس قوم نے، اس ملک نے، وار آن ٹیرر پہ اتنا بڑا ہم نے جو قربانی دی، اس کو جو ریکگنیشن ملنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ملی. کیا کہیں گے؟ سر یہ بہت بڑی، بالکل ڈاکٹر صاحب سے میں ایگری کروں گا. دیکھیے میں اس پوائنٹ پہ آ گیا ہوں، جیسے میں شروع میں مختلف چیزیں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ 75 سال میں جو کچھ ہم نے کھویا، ایٹ لیسٹ ہم اس سے لرن کر کے اب ایک ایسی پالیسی بنائیں جو کہ ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں ہو. دیکھیے امریکہ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ لے لیتے ہیں. کرٹیسزم اپنی جگہ پہ، لیکن امریکہ وہ کرتا ہے جو اس کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے اچھا ہے. جو بھی ان کو اچھا لگتا ہے کہ جی ہمارے ملک کو فائدہ دیتا ہے تو ہم کریں گے، چاہے وہ کچھ بھی ہے. ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. ابھی ہمیں اس ایٹ لیسٹ 75 سال کے بعد ایک جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. جیسے میں بات کر رہا تھا کہ اس ٹائم ملک ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہا ہے. ہمارے پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں، بڑی پارٹیز جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایک طرف PDM، دوسری طرف PTI. یہاں پہ میں ریکویسٹ کروں گا سب سے، آج بھی ہمارے ساتھ ہماری بہن موجود ہیں PTI سے بھی، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، اور بریگیڈیئر صاحب بھی موجود ہیں ملٹری کی طرف سے، کہ دیکھیے کسی بھی ملک کی جب ترقی کی بات ہوتی ہے، پالیسی کی بات ہوتی ہے، تو ان سب سٹیک ہولڈرز نے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے. 75 سال میں جو پالیسیز ہم نے بنائی، بہت ساری اچھی تھی، بہت ساری ہماری فیور میں نہیں تھی. ان سب کو ریوائز کرتے ہوئے، اکیڈیمیا کو بٹھاتے ہوئے، ایکسپرٹس کو بٹھاتے ہوئے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل پارٹیز، اپوزیشن، سب بیٹھ جائیں سر جوڑ کے، اور ایک ایسی پالیسی بنا لیں جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے لیے بہت اچھی ہو، اور آئندہ آنے والے 75 سال کے لیے ہمارے لیے جو ہے نا وہ بڑی مہربانی سولوشن سر، دے. بڑی مہربانی عتیق صاحب، آپ نے ٹائم دیا، آپ قیمتی ٹائم نکال کے آئیں. آپ اکیڈمک ہیں، خدا آپ کے ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اہم ٹائم، کیونکہ آپ گئے ہوئے تھے بی بی صاحبہ کی برسی کے اوپر، آپ جیسے ہی آئے آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بڑی مہربانی. جس طرح کے حالات ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری لیڈرشپ کو، ہماری یہ فوج، ہماری فوج ہے، ہم قومی فوج ہے، ہم سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہیں. لیکن فیصلے جو ہے نا وہ سیاستدانوں کو کرنے ہوتے ہیں، جو پالیسی بنانی ہوتی ہے وہ سیاستدانوں کو بنانی ہوتی ہے. پوری دنیا کے اندر ایک ہی سسٹم ہے، جمہوری نظام ہے، پارلیمانی نظام گورنمنٹ ہے. PTI نے جس طرح احتجاج کیا ہوا ہے، اسمبلیوں سے باہر ہے، اسمبلیوں کا حصہ بنے، آئینی طریقے سے ان کی گورنمنٹ گئی ہے، تحریک عدم اعتماد سے گئی ہے ملک کے اندر. اب جو یہ تحریک چلا رہے ہیں، اس ٹائم ان کو کہاں یہ غم نہیں تھا عوام کا، مہنگائی کا، بے روزگاری کا. اب اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. جس طرح الیکشن ہوتے ہوئے، تو عمران خان نے خود کہا ہے الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، الیکشن ٹائم پہ ہوں گے، عوام جس کو ووٹ دے وہ اقتدار میں آئے. اسی کے ساتھ ہی اجازت